बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं ऐसी शख्सियत के साथ जिनको आप जानते तो हैं, लेकिन इनके बारे में अब बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब की। अब इस वक्त पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इस वक्त जो है ये सरबराह हैं, और बहुत सारी जो अहले सुन्नत अवाम के जो है जहनों में बहुत सारे सवालात हैं। वही सवालात का जवाब लेने के लिए आज जो है मैं मरकज़ अहले सुन्नत पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ मौजूद हैं सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब। सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अपना कीमती वक्त दिया। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना मुख्तसरन तारुफ कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले तो आपका नहायत मशकूर हूँ कि आप मरकज़ अहले सुन्नत पर तशरीफ़ लाए। आपको हम खुश आमदीद भी कहते हैं, और मशकूर इसलिए भी हूँ कि आपने हमें अपना मुद्दा बयान करने का मौका फ़राहम किया। जहाँ तक मेरे तारुफ़ की बात है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1992 से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से मुंसलिक हूँ। फैसलाबाद से मेरा बेसिक ताल्लुक़ था, और फैसलाबाद में जो सलीम भाई का पहला इजलास हुआ था, उस इजलास के अंदर मैं भी मौजूद था, और ये मेरी खुशकिस्मती कि मैंने उनकी वो गुफ्तगू सुनी, और उस दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमीर शुहदाए अहले सुन्नत बानी व कायद मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिशन के साथ वाबस्ता हूँ, और मुझे इस पर फ़ख्र है। मुझे पहली ज़िम्मेदारी जो सलीम भाई ने दी वो 1999 में दी थी। तो फिर इसी तरह 2006 में मुझे सूबाई सदर की ज़िम्मेदारी दी गई। फिर 2013 में मुझे मरकज़ी रहनुमा की ज़िम्मेदारी जो है वो दी गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मरकज़ी काबीना है उसने मुझे एज़ ए सरबराह मुंतखब किया। ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है, और ख़ास करम है कि कभी भी ओहदे का ना शौक़ रहा ना डिमांड की। मैं समझता हूँ कि ये बहुत भारी ज़िम्मेदारी है, और दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस ज़िम्मेदारी को ahsan तरीके से निभाने की तौफीक दे। 17 साल से जो है सरवर रजाक कादरी साहब जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो है सरबराह थे। अब उनका जो दावा है, उनकी जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, और कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने आप पे बहुत सारे जो है संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अगर हम आपके मरकज़ अहले सुन्नत की बात करें कि इस पे उन्होंने कहा कि आपने कब्जा किया हुआ है, और इसके अलावा जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं बिलाल सलीम कादरी, उन्होंने तो एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है आपके नाम पर के आपका नाम जो है अकमल नवाज है। तो आप क्यों अपने आप को शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब कहते हैं या लिखते हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है सरवत एजाज़ कादरी साहब की सरबराही का, तो ये एक लंबी दास्तान है। ज़ाहिरी बात है, जब उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने अपने इब्तदाई दौर के अंदर अच्छे अंदाज से काम किया। हम उनके साथ थे, उनकी टीम का हिस्सा थे, और हमेशा हमने तंजीम के वसी तर मुफाद में
ایک اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پھر چند سالوں کے بعد 2011-12 میں کچھ معاملات ڈسٹرب ہونا شروع ہوئے، کچھ غلطیاں تھیں، پھر بھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے رہے کہ ان غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، لیکن وہ جو رسپانس آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ پھر 2014 میں مرکزی جو شورا تھی، سپریم کونسل، اس نے ان کو معطل کیا۔ پھر بیٹھ کر ہم نے وسیع تر مفاد کے اندر جو ہماری شورا تھی ان سے درخواست کی، پھر یہ کام کرتے رہے، پھر معاملات پھر ڈسٹرب ہوئے۔ پھر 2017 31 دسمبر تک شورا نے کہا کہ آپ صدر ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ نئے انتخابات کروائیں گے۔ وہ بھی بات کو تسلیم نہ کیا گیا، حالات اور بگڑتے چلے گئے۔ پھر 2022 میں ایک ان تمام معاملات کی وجہ سے اتفاق رائے سے پھر ایک کمیٹی بنی، اس کا فیصلہ آیا، اور وہی فیصلہ یہ آج کے حالات کا جو ہے وہ سبب بنا۔ یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے، کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ ضرور تفصیل سے بھی اس میں عرض کروں گا۔ باقی جہاں تک دوسرا سوال آپ کا میرے نام کے حوالے سے ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سعادت کی بات تھی کہ میں اپنا جو میرا والدین کا دیا ہوا نام تھا، مجھے سلیم بھائی نے جب فیصل آباد ڈویژن کی ذمہ داری دی تو مجھے ایک خط لکھا۔ وہ خط میرے پاس سامنے موجود بھی ہے۔ اس خط کے اندر دو میرے لیے حکم تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ میں فیصل آباد میں ڈویژن کی ذمہ داری کو سنبھالوں، اور دوسرا یہ تھا کہ میں شاداب رضا کے نام سے کام کروں۔ یہ ان کا حکم تھا۔ یہ لیٹر الحمدللہ میں نے برکت کے لیے، کیونکہ اس پر سلیم بھائی کے وہ دستخط بھی موجود ہیں، میں نے میرے لیے یہ ایک مقدس سمجھ لیں، اور وہ ہے، اسی لیے اس کو پلاسٹک کوٹڈ بھی کیا ہوا ہے۔ میں نے تو ایک برکت کے لیے رکھا تھا، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آج مجھے یہ دکھانا پڑے گا۔ تو یہ سلیم بھائی نے یہ نام دیا تھا، اور چونکہ میں ان کو اپنا قائد مانتا ہوں، اس لیے آج تک انہی کے دیے ہوئے نام سے میں کام کر رہا ہوں۔ مرکز اہل سنت پر قبضے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، مرکز اہل سنت کے جو دعوے دار ہیں، میں صرف ان کی بات نہیں کرتا، میں سب کی بات کرتا ہوں۔ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مرکز اہل سنت نہ ان کی نہ ہماری کسی فرد کی پراپرٹی نہیں ہے۔ یہ مرکز اہل سنت، یہ اہل سنت کی پراپرٹی ہے، اور اس مشن سے وابستہ لوگوں کی جو ہے وہ ایز اے وارث یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ میں یہ بتاتا چلوں، یہاں قانونی بات اگر میں یہ کروں کہ بانی سنی طریق محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مرکز کو خریدا تھا تو نہ تو انہوں نے اس کو اپنے نام کروایا تھا، نہ اپنے کسی بھائی، نہ کوئی ایسا اہتمام تھا کہ یہ مرکز ان کے بعد ان کی اولاد میں منتقل ہو، بلکہ اس وقت کے جو اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن پاکستان سنی تحریک کا ایک فلاحی شعبہ ہے، اس کے بھی ذمہ دار
اور پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما افتخار احمد بٹی صاحب کو یہاں ان کے نام یہ دفتر وقف کیا گیا تھا۔ یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ سلیم بھائی نے اپنے اس عمل سے بالکل موروثیت کی نفی کی تھی، اور اس عمل سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، وہ اپنے نام بھی کروا سکتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی حادثے کا شکار ہوتے ہوئے میں بجائے اپنا کسی پروسیس سے گزرے بغیر چلا جاؤں تو میری اولاد جو ہے وہ کل آ کے دعوے دار بنے۔ تو یہ ایک اشارہ تھا جو میرا خیال ہمارے لیے سبق ہے، اور اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے۔ لیکن سرور اعجاز قاضی صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں جو ہے 2026 تک جو ہے پارٹی کا سربراہ ہوں، تو ایک تو یہ بتائیے گا، دوسرا آپ کی ثالثی کمیٹی اور اس پہ آپ کا دستور کیا کہتا ہے، تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، آج میں یہ 2022 سے 2026 تک کی کہانی جو ہے نا، وہ آپ کو ذرا تفصیل سے بتانا چاہوں گا۔ یہ الیکشن کمیشن کا بھی دستور ہے، ہر 4 سال کے بعد وہاں انٹرا پارٹی الیکشن جمع کروانے ہی ہوتے ہیں۔ اسی قانون کے تحت روٹین میں 2022 میں ہمیں وہ جمع کروانے تھے، وہ جمع کروا دیے گئے۔ اس کے بعد 2022 کے اینڈ سے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے اشارتاً بات کی، اب آپ نے وہ بات ثالثی کمیٹی کے حوالے سے بھی کی، جو معاملات 10 سال سے صرف نظر کیے جا رہے تھے، جن پر درگزر سے کام لیا جا رہا تھا، لیکن وہ تنظیم کی تنزلی کا مسلسل باعث بن رہے تھے، اس بنا پر پورے پاکستان کی مرکزی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سی ایسی میٹنگیں ہوئیں جو درمیان کے انٹرنل اختلافات کی بنا پر رکھی گئی۔ باقاعدہ 2017 میں اس ثالثی کمیٹی کا انچارج بھی بنا، لیکن وہ ایک طرف سے معاملات کو سلجھانے کی طرف نہیں جایا جا رہا تھا، بلکہ مزید الجھایا جا رہا تھا، اور ثالثی کمیٹی کے فیصلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اس وقت نتیجہ یہ نکلا کہ حالات بہت ہی بگڑ گئے، پورا پاکستان جو ہے، پوری مرکزی کابینہ وہ کھڑی ہو گئی کہ ایک تو معاملات حل نہیں ہو رہے، تنظیم تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، اور دوسرا 4 سال ہو گئے ہیں مرکزی کابینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا۔ پھر اکتوبر 22 میں مرکزی کابینہ نے خود سے مرکزی کابینہ کا اجلاس رکھا۔ پھر یہ اس میں آنے سے گریزاں تھے، بڑی مشکل سے ہم نے وفود کو بھیجا، ان کو بلایا، پھر یہ اتفاق رائے سے طے پایا کہ ایک ثالثی کمیٹی بن جائے، اس کے سامنے جو ہے یہ معاملات رکھے جائیں۔ اب یہاں پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ جو اجلاس تھا یا وہ ثالثی کمیٹی تو میں نے بنائی تھی دیگر ممبران کے احتساب کے لیے، اور ممبران نے میرا ہی احتساب شروع کر دیا، حالانکہ وہ تو نہ یہ اجلاس رکھنے کے وہ تھے، اس پر اتفاق تھا ان کا، اور نہ ہی کمیٹی بننے پر، اور نہ ہی احتساب کا حصہ بننے پر۔ یہ تو بڑی منت سماجت کے ساتھ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے اب احتساب کے لیے پیش ہونا ہی ہے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کابینہ سے پوچھتے کہ بھئی آپ اپنے اتفاق رائے سے ایک ثالثی کمیٹی بنا لیں، انہوں نے اپنی مرضی کی فوراً 6 رکنی کمیٹی بنا دی، اپنی مرضی کی۔ ہم نے سوچا کہ بھئی چلو یہ ایگری تو ہو رہے ہیں نا، کیونکہ ہمیں کسی بھی رکن پر کوئی شک نہیں تھا
کہ وہ انصاف میں ڈنڈی مارے گا. ہم نے فوراً اس کمیٹی کو قبول کر لیا. صرف اتنی ترمیم ہوئی کہ 5 رکھ لیے جائیں تاکہ بات کسی ایک طرف لگ جائے. ایسا نہیں ہو کہ کوئی موڑ آئے تو ووٹ برابر ہوں. 5 رکنی کمیٹی بن گئی. اس نے ساری انویسٹیگیشن کی 10 ماہ، اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا. یہ بار بار ہم پہلے بھی یہ چیز بتا چکے ہیں. اب جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں، جب ہم نے فیصلہ سنایا مرکزی اس جو ثالثی کمیٹی نے اپنی تحقیقات کی تھی، اس کی روشنی میں جو مرکزی کابینہ نے فیصلہ سنایا، وہ فیصلہ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا. یہ 2023 کی بات ہے. جب الیکشن کمیشن میں ہم نے وہ فیصلہ جمع کروایا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ کیوں نہ میں الیکشن کمیشن کو تھوڑا سا گمراہ کروں. انہوں نے فوراً وہاں جا کر اپنا موقف وہ جمع کروایا. وہ موقف کیا تھا؟ یعنی ہم نے 31 دسمبر کو ان کے لیے فیصلہ سنایا یہاں پریس کانفرنس کے اندر، اور اس سے پہلے 5-6 دن اجلاس چلتا رہا جس میں یہ بیٹھتے بھی رہے، اور آخری دن جب فیصلہ سنایا گیا تب بھی یہ موجود تھے. وہ فیصلہ سنانے ہم نے 31 دسمبر کو سنایا. انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کر یہ بات کی کہ میں نے تو 20 اگست کو اس جو میری شورا ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، میں نے تو اس کو فارغ کر دیا تھا، اور میں نے انٹرا پارٹی الیکشن اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن جمع کروائے. یہ میرا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ قبول کیا جائے. یعنی الیکشن کمیشن کو یہ تاثر دیا کہ یہاں پر جو ثالثی کمیٹی بنی جس کے فیصلے کو قبول کرنے کا انہوں نے تحریری حلف دیا، جس کے یہاں اجلاس ہوتے رہے، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، جس کا فیصلہ میڈیا کے سامنے اناؤنس ہوا اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، فیصلہ نہ ماننے کا گھر جا کر انہوں نے اعلان کیا اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اگلے دن فیصلہ نہ ماننے کا میڈیا کے سامنے اظہار کیا اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. لیکن الیکشن کمیشن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو 10 دن پہلے ان کو فارغ کر کے تو انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے تھے. اب یہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ پہ، اور ہم نے ساری زندگی یہاں نہیں رہنا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہم نے وہ جو ان کے ثبوت ہیں ابھی تک چونکہ لائے نہیں، کسی نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا ہو، اسی لیے ہم جنہوں نے یقین کیا ان کو نادان دوست اس لیے کہتے ہیں. لیکن کل کیا اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا؟ کیا یہ جو حلف یہاں اٹھایا 21 لوگوں کے سامنے، اور میں تو یہاں تک دعویٰ کرتا ہوں کہ ایک رکن مرکزی کابینہ کا ان کے ساتھ بھی ہے، اس کے سامنے حلف اٹھایا، اس رکن سے اگر کوئی حلف اٹھا کے پوچھے کہ کیا یہ سارا کچھ ہوا نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. بہرحال بات میں نے اسی لیے آپ سے تھوڑا سا ٹائم لیا کہ یہ بات تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتانے والی ہے. جب وہاں پر ہم نے الیکشن کمیشن میں ان کا جو نااہلی کا اور ہم نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو یہاں پر ہم نے کروائے بھی، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اس کی ہر چیز موجود ہے. وہ الیکشن وہاں پر ہم نے جب جمع کروائے اور ان کے الیکشن بھی وہاں پر جمع ہوئے، تو اب الیکشن کمیشن کے سامنے ایک تنازع آ گیا. اس تنازع کی بنا پہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اس تنازع کا حل نکال لیں ورنہ ہم آپ کی تنظیم کو سسپینڈ کر دیں گے، معطل کر دیں گے، اور آپ کا نشان جو ہے اس کو بین کر دیں گے. آپ یہ بتائیے تھوڑا سا کہ اہل سنت جو آپ کے ساتھ جو عوام ہے، آپ لوگ 2 دھڑوں میں بٹ گئے، لیکن وہ عوام آپ کی طرف دیکھتی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں معذرت چاہوں گا کہ
میں کل پرسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی غلط بیانیوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے، اور وہ غلط فہمیاں ہمارے متعلق ہیں۔ یہ جب ایسا موقع ہو، اچھا پھر وہ بند کمرے میں نہیں پھیلائی گئیں، وہ اوپنلی میڈیا کے سامنے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ شرعی ذمہ داری بن جاتی ہے، ورنہ یہ دکھی دل سے یہ حالات ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے۔ تقریباً 8-9 ماہ ہونے کو ہیں یہ ثبوت اس طرح لے کے ہم نہیں آئے، لیکن انہوں نے پے در پہ لوگوں کو ہر موقع پہ غلط بیانی سے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا جو سوال تھا نا کہ 26 تک تو وہ سربراہ ہیں، بالکل تفصیلی موقع جی، اب وہ جب ہم دونوں وہاں چلے گئے انٹرا پارٹی الیکشن لے کر، تو وہ جو 2022 کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا جس کو 2026 تک برقرار رہنا تھا، انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا، سسپینڈ کیا اور کہا کہ بھئی آپ کے دونوں کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ الیکشن کے دن تھے، انہوں نے کوئی ہیئرنگ نہیں کی، ایک ہی نشست کے اندر انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو فیصلہ آیا، لکھا گیا 14 دسمبر کو اور وہ پبلش ہوا 14 جنوری کو۔ اب وہ 14 جنوری کے فیصلے میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن کمیشن نے 2022 سے 2026 تک ہمیں تسلیم کر لیا ہے صدر، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ الیکشن کمیشن کا میرے سامنے وہ فیصلہ ہے، اس پورے الیکشن کمیشن نے اس فیصلے میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ہم ان کی اس 2022 سے 2026 تک کی سربراہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کو غلطی کہاں لگی اور کہاں پر وہ لوگوں کو کس بیس پہ گمراہ کر رہے ہیں؟ حقیقت میں اس فیصلے میں 2 جز ہیں۔ پہلے انہوں نے ججز نے کہا کہ ہم نے جب تنازع آیا تو ہم نے پاکستان سنی تحریک کا آئین اس کو سٹڈی کیا، اس کی متعلقہ شقوں کو پڑھا، وہ ان شقوں کا ذکر کیا کہ یہ 4 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، آخری الیکشن انہوں نے بتایا اس حساب سے 22 میں ہوا جو 26 تک رہنا تھا۔ آگے جا کے انہوں نے پھر ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کا ذکر کیا، ان کو بتایا کہ ثروت اعجاز قادری صاحب آپ اپنے اس دستور کے مطابق یہ اختیار نہیں رکھتے کہ آپ کسی شورا کے ممبر کو سسپینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، یا ایکسپیل کر سکیں، یہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلے میں اس دستور کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد آگے جا کے جب ہم نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جمع کروائے تھے تو وہاں پر جب ہم نے ورکنگ کمیٹی جو دستور کے مطابق اس کے نام لکھے، اس حوالے سے اس نے یہ لکھا کہ یہ جو ورکنگ کمیٹی ہے آپ کی، یہ شورا کے رکن بھی ہیں، لہذا شورا کا رکن ورکنگ کمیٹی نہیں بن سکتا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر وہاں پر ہیئرنگ چلتی تو ہم اس کو ثابت کرتے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے پاس جو آپ کی شورا ہے اس کے یہ ممبران جو ہیں وہ رجسٹرڈ تھے، میں پاسٹ کا سیگا ہے، انگلش میں ور لکھا ہوا ہے، اس میں ہے تھے۔ سادہ سی بات کروں کہ یہ وہاں پر رجسٹرڈ ہیں نہیں، تھے، اس وقت ان کی وہاں رجسٹریشن معطل ہے۔ ہاں، یہ الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ 2 حصوں میں کرتا ہے، پہلے وہ معطل کرتا ہے، پھر دیکھ لیا ہے کہ کسی اور عدالت سے رجوع نہیں کر رہے، جب تک آخری عدالت کا فیصلہ نہیں آ جاتا
وہاں پر رجسٹریشن معطل رہے گی. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی آ جائے گا اس کے بعد کوئی عدالت نہیں, پھر وہ ان کو سسپینڈ کر دیں گے. اچھا, اگر یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نہیں جاتے تو وہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن سسپینڈ کر دے گا ایک مدت کے بعد. ایک بات یہاں بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جب یہ کیس جو ہے وہ چلا اور یہ 2014 جنوری کو فیصلہ آیا, جو میرا دعویٰ ہے کہ یہ وہاں پر رجسٹریشن ان کی معطل ہے, بحال نہیں ہے, وہاں پر یہ بے اختیار ہیں, ان کے پاس سربراہی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے, میں اختصار سے ایک ہی دلیل پیش کر دیتا ہوں, کہ جب 8 فروری کا الیکشن ہوا, انہوں نے نشان مانگنا چاہا, انہوں نے کہا کہ آپ کو نشان نہیں مل سکتا, پارٹی کا نشان آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی رجسٹریشن وہ معطل ہے. یہ خط ہے جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جب تک آپ اپنے تنازع کو حل نہیں کرتے اس وقت تک آپ کا انتخابی نشان جو ہے وہ نااہل, اس کے لیے آپ نااہل جو ہے وہ رہیں گے. اس فیصلے, اس خط اور اس فیصلے کے بعد یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ وہاں پر آپریشنل سربراہ ہیں. باقی دیکھیں, الیکشن کمیشن کے پاس ہمارے انٹرا پارٹی جو الیکشن ہیں ان کو تو ریجیکٹ کرنے کا اختیار تھا, پارٹی کو ختم کرنے کا اختیار تو الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. تو وہ تو ان کی ویب سائٹ پہ بھی اس وقت تک معطلی کی شکل میں وہ نام رہیں گے. نہ صرف سربراہ وہاں پر معطل ہے, نشان بھی معطل ہے اور شورا بھی معطل ہے جو اس وقت مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ گمراہ نہ کیا جائے. پھر بہت سے سوالات تھے کہ 14 جنوری کا جو ہے وہ آج آپ کو جشن منانا یاد آیا, حالانکہ ایسا کہیں پر بھی, میں یہ آپ کو دوں گا, آپ اس کو اچھی طرح سٹڈی کیجئے گا. میرے خیال میں ہم اس کو بہت جلد پبلش بھی کر دیں گے تاکہ ہر کارکن اس کو آسانی سے پڑھ کے فیصلہ کر سکے. جی, آپ نے بتایا کہ اتنی ساری خرابیاں تھیں, تو آپ کو اتنی دیر کیوں لگی ان تمام خرابیوں کو پکڑنے میں؟ ہاں, آپ نے 2 باتیں کی ہیں, ان 2 باتوں کا آپس میں تعلق ہے. ایک بات یہ کی کہ یہ جو اہل سنت کے اختلافات ہیں وہ نقصان دیتے ہیں. ہم نے جو دستور کی دستور شکنی ہو رہی تھی اس کے باوجود صرف اہل سنت اور تنظیم کے وسیع تر مفاد میں درگزر کر رہے تھے. پکڑ, یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ان کوتاہیوں کی ہی وجہ تھی کہ 14 میں بھی یہ شورا نے, مرکزی شورا نے ان کو معطل کیا اور 2017 میں بھی ان کو فارغ کیا. اس کے باوجود بھی ہم ساتھ چلتے رہے کہ دیکھیں آپ کو, آپ کا جو میعاد ہے سربراہی کی, کیونکہ یہ ہمارے اندر طے تھا کہ 2 جو میعاد ہیں اس کے بعد سربراہ اپنے عہدے پر قائم نہیں رہے گا, وہ ہر صورت اتر جائے گا. یہ انہوں نے درخواست کی کہ مجھے 1 میعاد اور دے دی جائے, وہ بھی دے دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تاحیات رہنے دیں. جب یہ بات آئی اور تنظیم تنزلی کا شکار ہوئی, پھر ہم نے اس پر گرفت کی. یہ وہ وجہ تھی کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے, اور ہم نے جبکہ ثالثی کمیٹی نے اپنی تحقیقات بھی مکمل کی اور مرکزی کابینہ نے فیصلہ بھی کر لیا, پھر بھی ہم نے اہل سنت اور تنظیم کے وسیع تر مفاد میں ان سے درخواست کی کہ آپ اس عہدے کو چھوڑ دیں. ہم آپ کو نااہل اناؤنس نہیں کرتے, ہم ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دیتے ہیں آپ کی. آپ اس عہدے کو چھوڑ دیں اور جو دوسرا کوئی عہدہ آپ جو کہیں گے, رکن بننا چاہیں یا اس کا چیئرمین بننا چاہیں سپریم کونسل کا, ہم آپ کو بنا دیتے ہیں. آپ سرپرستی کرتے رہیں تاکہ یہ نہ تو تنظیم میں کوئی بگاڑ پیدا ہو, نہ
تنظیم میں کوئی ٹکڑا ہو، نہ کوئی ہمارے کارکن آپس میں لڑے۔ اچھا، اس کو بھی غلط رنگ میں پیش کیا گیا۔ وہ اس رنگ میں پیش کیا گیا کہ شاید ہماری تحقیقات میں کچھ کمی ہے تو ہم ان کو آفر کرا رہے ہیں۔ ویسے حقیقت یہ بھی ہے، میں وہ نہیں ہوں، کنجوس نہیں ہوں، حقیقت یہی ہے، یہ بھی ہے کہ ثروت بھائی بذات خود آخری رات فیصلے سے پہلے ان باتوں کو مان چکے تھے، ایگری کر لیا تھا۔ جی، یہ میرے پاس ثبوت موجود ہے، بڑا انکشاف ہے، ان کی تحریر موجود ہے جو یہ ثابت کرے گی، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، کہ انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا، یہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن غلطی پھر ان کی ہی جو ان کے نقصان کا باعث بنی، وہ غلطی کیا تھی کہ انہوں نے اپنا فیصلہ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہاں کہہ کے گئے کہ مجھے صرف 2 گھنٹے دیے جائیں، میں آ کے اس کو ایگری کر لیتا ہوں، لیکن انہوں نے جا کے جب دوستوں سے مشورہ کرنا شروع کیا، وہ نادان دوست، انہوں نے ان کو غلط مشورہ دیا۔ اہل سنت عوام کے مفاد کے لیے کیا آپ دوبارہ ثروت اعجاز قادری صاحب سے بات کر سکتے ہیں، یا ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، یا آپ کے ساتھ وہ دوبارہ آ سکتے ہیں؟ کیونکہ اہل سنت عوام آپ کو پتہ ہے اس وقت احساس محرومی کا شکار ہے، اکثریت میں ہونے کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت عوام میں جو ہے احساس محرومی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، مختصر جواب یہ ہے کہ جب یہ خواہش دوسری طرف سے اخلاص بر مبنی ہوگی نا، تو پھر سوچا جا سکتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ جب یہ بدنیتی پر مبنی ہوگی تو پھر نہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلال سلیم صاحب ثروت اعجاز قادری صاحب سے اختلاف کی بنا پر 2013-14 میں الگ ہو کر انہوں نے ایک دڑا بنا لیا تھا، بلکہ جب ہمارا فیصلہ یہاں پر 2023 میں 31 دسمبر میں فیصلہ آیا، اس کے چند دن بعد انہوں نے پورے ملک کا اجلاس بلایا، اس میں اس بات کا اظہار کیا کہ تنظیم جو ہے وہ بالکل اعلیٰ حضرت کے مشن سے ہٹ چکی تھی، اور صرف ہم تنظیم کا جو ہے وہ منشور لے کر چل رہے تھے۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے مرکز کے فیصلے کی تائید کی کہ جو مرکز نے فیصلہ کیا ہے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، لیکن چند دنوں بعد واللہ کون سے وہ مفادات تھے کہ اتنا زیادہ اختلاف رکھتے ہوئے کہ ان کو الگ دڑا بنانا پڑ گیا تھا اس وقت، اور پھر چند دن پہلے وہ یہ مان رہے ہیں کہ واقعی یہ فیصلہ ٹھیک ہوا ہے اپنے کردار سے، تو پھر ان کے ساتھ جڑنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ ان کو کہتے کہ بھائی جو مرکز آپ کو حکمت کے تحت جو کہہ رہا ہے نا وہ آپ مان لیں تاکہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ انہوں نے ان کو مزید وہ اس یوں سمجھ لیں کہ تنازع کو بڑھاوا دیا۔ ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد اور اس کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ بلال صاحب جب الگ ہوئے تھے تو میں نے ان کے گھر رات گزاری، کئی 20 چکر لگائے صلح کے لیے، پھر ہم نے ان کو بٹھانے میں ہم کامیاب بھی ہو گئے۔ اور بلال سلیم صاحب اس وقت ایک اپنے دوست کو لے کے آئے تھے جو ایک شرط رکھ رہا تھا، مذاکرات شروع کرنے سے پہلے کہتا ہے یہ میری شرط پوری کی جائے۔ وہ شرط یہ تھی کہ پہلے یہ مستعفی ہو جائیں، یعنی مدعی FIR کٹوانے سے پہلے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو سزا دے دیں۔ میں کہوں گا کہ اس وقت بلال، حالانکہ بلال صاحب یہ نہیں چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں بات ہو، یہ شرط نہیں رکھنی چاہیے۔ ان کا دوست کہہ رہا تھا کہ نہیں شرط ہونی چاہیے۔ ہم نے اس وقت بھی کردار ادا کیا، اور بلال صاحب پھر بعد میں پچھتائے بھی اس بات پر، لیکن وہ اپنا فیصلے کا اختیار جب دوستوں کے ہاتھ میں بندہ دیتا ہے، آج بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غیر مشروط طور پر۔ کوئی یہ کہے نا
کہ پہلے یہ شرط پوری کی جائے، یا ہم صرف مرکز کی بات کریں گے مذاکرات میں پہلے؟ تو مذاکرات سے پہلے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی شرط قبول نہیں ہوگی. ہاں جو ہوگا وہ مذاکرات کے بعد ہوگا. جی میں آپ سے آخری سوال کروں گا. آپ نے بڑے اچھے جوابات دیے، تفصیل سے آپ نے جوابات دیے، تحریری ثبوت بھی آپ نے پیش کیے. اب تقریباً 8-9 ماہ سے آپ جو ہے پارٹی کے سربراہ ہیں، تو اب آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ جو پاکستان سنی تحریک کے ساتھ جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، سانحہ نشتر پار، اس کے جو مرکزی کردار یا اس کے ملزمان آج تک ان لوگوں کو سزا بھی نہیں ملی. اب جو آپ کے اہل سنت کے، آپ کے کارکنان جو اور جو عوام ہے وہ اب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو اب آپ 8-9 ماہ سے جو پارٹی کے سربراہ ہیں، اب آپ آگے کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں، اور الحمدللہ ہم بالکل ان چیلنجز سے ایک لمحہ بھی وہ بے خبر نہیں رہے. یہ معاملات جو چل رہے ہیں الحمدللہ، ہم نے اس سے پہلے ایک اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے کئی مراحل گزارنے کے بعد دستخطی مہم اسرائیل مخالف وہ شروع کی ہوئی تھی. ہم نے کل اس کا اختتام کیا ہے، اور آگے جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں ہم نے اس مرحلے کا اعلان کیا ہے. جو سانحہ نشتر پارک، جو ہمارے اختلافات میں ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے اپنے شہداء کے خون کا جو ہے وہ نہیں رکھا، پاس نہیں رکھا. ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو بھول گئے. جس طرح ہمیں پوری ذمہ داری کے ساتھ شہداء نشتر پارک کی تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا، اس میں جو ہے وہ سستی برتی گئی. بہرحال مشکلات بھی بہت تھیں، کیونکہ دہشت گردی اور ان کے اعلی کار جہاں یہاں حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حالات مشکل تھے، پے در پر پے شہادتیں ہو رہی تھیں. لیکن ہم اپنے شہداء کے خون کو نہیں بھولے، اور نہ مرتے دم تک بھولیں گے. اور وہ سب کچھ کریں گے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ان کے مشن کو ہم زندہ رکھیں گے. ہمارے قائدین کا مشن وہ اس پاکستان کو ایک فلاحی ریاست، خدمت خلق کا جذبہ اور غلبہ اسلام ان کی ایک تڑپ تھی، فرقہ بندی کا خاتمہ ان کا ایک سوچ تھی. ہم انشاءاللہ ہر چیز کے لیے الحمدللہ یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر ہم نے بہت متحرک کردار ادا کیا ہے. انشاءاللہ اسی طرح ہم پرعزم ہیں کہ ہم آئندہ بھی پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں، جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں، ہم ان کے لیے بھی حکومتوں سے لڑیں گے. اور پاکستان سمیت عالمی سطح پر جتنے بھی امت مسلمہ کو چیلنجز کا سامنا ہے، انشاءاللہ ہم ان کا بھی اپنے تائیں مقابلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ محترم شاداب رضا نقشبندی صاحب. یقیناً آج کا انٹرویو بہت زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن مسئلہ ایسا تھا کہ ان کا تفصیلی موقف جاننا بہت زیادہ ضروری تھا. امید کرتا ہوں کہ آج کا انٹرویو آپ کو پسند آئے گا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.